अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शरीक हयात ग़ज़ल नूर किस्त नंबर 2। चलो लड़कियों, जल्दी से तमाम फैलावा उठाओ, बारात बस आने वाली है। एक बात मेरे लिए फिर से सोच लें। सबके चाहते उसने कदरे पस्त आवाज़ में गुजारिश की थी, जिसे सुन मरियम बेगम गुस्से से भड़की थी। बस अपनी ज़बान अब बंद रखो। जो मैंने करना था वो मैं कर चुकी हूँ। कान खोल कर सुन लो। ख़बरदार जो तुम्हारी चोंच हिली तो। कड़े तेवरों से तंबीह करते इनके लहजे में किसी भी तरह की गुंजाइश मफकूद थी। आप पछताएंगे, कर्ब से कहते हुए नज़रें ज़मीन पर गाड़ दी। मनहूस, बदफाल ना निकाल ज़बान से। अगर किस्मत से कुछ मिल ही रहा है ना तुझे, तो शुक्र कर। नाशुक्री करके क्यों तमाशा बनाना चाहती है? तभी आवाज़ में चीखते हुए अपना मुमकिन डर बयान किया था। तमाशा तो बन चुका है मेरा। आप बस इतना बता दीजिए, कितने में बेचा है आपने मुझे? मुकाबल की बात पर लम्हे में सुलग दे। बिला इरादा ही उसके उठे हाथ के जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। बेयकीनी से माँ की तरफ देखते गाल पर हाथ रखे वो शिद्दतों से रो पड़ी थी इस बेहसी पर। मरियम ने एक नज़र अरूसी जोड़े में मलबूस रोती बेटी पर डालते हुए वो मुतासिर हुई थी या नहीं, लेकिन चारपाई पर इसके पास बैठकर कदरे नरम लहजे में गोया होते शायद थप्पड़ का अजाला करना मकसूद था। अपनी बहनों की तरफ देख। कभी तुमने फुर्सत से देखा है क्या मिला है इन्हें? गुर्बत और बस गुर्बत। जबकि तेरे तो नसीब ही सबसे अच्छे निकले मुंतहा। इनकी बात सुनती वो हलक के बल चीखी थी। तभी वो बदबख्त बुढ़ा मिला मुझे। नाहिंजार औलाद बे औलादी अच्छी थी। गुस्से से कहते उठकर बाहर जाते पलटकर इसके सिम देखते समझाने की आखिरी कोशिश की थी। मुंतहा बीबी, एक बात आपको बताती चलूँ। यहाँ हर एक को बस मिसफिट ही मिला है। तुम्हारी बहन ज़ैनब, सिदरा क्या कमी थी इनमें, लेकिन नसीब देखो। 2 वक्त की रोटी और छत के बदले कभी देखा है किसी को इतने जलील होते हुए? एक पल में आंसू पलकों से छलके थे, जिन्हें दोनों ने बेदर्दी से साफ किया था। जब वो ललचाई तरसती निगाहों से लोगों के मुतमईन चेहरे देखती हैं, तो तुम क्या जानो इनके चेहरों पर रकम हसरतें मेरे दिल पर कितना है कैसे असर करती हैं। आंसू का गोला सा अटका था इनके हलक में। ये सब कहते हुए पर अगले लम्हे खुद को मजबूत करते वो फिर से गोया हुई थी। क्या फ़र्क पड़ता है कि दिलावर तुमसे बड़ा है, अमीर तो है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता तुम भी उसके दौलत के साथ संभल जाओगी। क्या इस तरह अजाला करेंगी आप इनकी महरूमिया का, मुझसे ज़्यादती करते हुए? मुझे तो दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने शरीके हयात से सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त चाहिए अम्मा। बेबसी से अश्कबार लहजे में आखिरी ख्वाहिश जैसे उसने कही थी, जिसका मुतलका असर लिए बगैर उसकी बात को चुटकियों में उड़ाया था। इस बात की परवाह मत कर, वो बेतहाशा चाहेगा तुझे। इस शादी से मौत अच्छी अम्मा, इस मोहब्बत से किनारा कशी अच्छी। खुद कलामी के अंदाज में कहते कितने आंसू पलकों की बात तोड़कर गिरेबान तक रास्ता बनाते रहे थे, क्योंकि ना उन्होंने फैसला बदला था ना बदलना था। फिर इसे खामोशी से निकाहनामे पर साइन करके गोया उसने ताबूत को समंदर बुर्द कर दिया था। हर ज़बान दुल्हन के हुस्न में रतबुल लिसान थी। वो दिलकशी की मूरत हुस्न की देवी यूं चलती थी कि देखने वालों को अपनी चाल से ही मबहूत कर देती थी। रुखसती के वक्त उसकी बहनें उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी। माँ अलग इतराती फिर रही थी और वो बेमौत मर रही थी। रुखसत होकर उसे नहायत ही शानदार महल लाया गया था, जबकि वो खुद तमाम रास्ते खामोशी के संग पहलुओं में बैठे शख्स की हसरत ज़दा नज़रों से खुद को अनजान बनाए किसी गैर मुर्रई नुक्ते पर सोचते मरकूज़ किए अनजान बनी रही थी। इसी गायब दिमागी में उसे कोई अंदर छोड़ गया था। गहरा सांस भरकर वो जो ही उसने कमरे पर नज़र डाली तो हर चीज़ औकात से बढ़कर मौजूद थी उस कमरे में। हुजला अरूसी मुकम्मल फूलों से आरास्ता था। खुद वो सुर्ख रंग के लहंगे में सरापा क़यामत लग रही थी। आने वाले वक्त का सोचते खुद को हालात के स्पुर्द करते हुए जाने कितने लम्हे गुजरे थे कि दुल्हे की आमद पर उसका ज़ब्त एक बार फिर छिड़का था। मुतनासिब कद, भरी हुई तोंद, गोल आंखें, गंदमी रंगत, सर पर बालों की हल्की सी तह, जिसे देखकर उसे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आया था। वो इस पर दीवानों की तरह निसार हो रहा था। उसकी बातें, उसकी नज़रें, हत्ता कि कमरे की दरो दीवार तक उसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। दिल ही दिल में उसने किसी मुआवजे की दुआ मांगते शायद को कबूलियत की घड़ी थी। और जो ऐन मौका पर धमाकेदार दरवाज़ा खोला, वो साफ़िक पर दुल्हा साहब हड़बड़ाकर सीधे हुए, जबकि मुंतहा का रुका सांस अलग बहाल हुआ था।
آنے والی نے تو بنا تاخیر کے دلاور کا گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کم ذات انسان، میں نے اپنی زندگی کے 24 سال تمہارے سنگ گزار دیے تو کیا وہ اس دن کے لیے تھے؟ اس عورت کی آواز کی چنگھاڑ کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھی، پر منتہا کے لیے یہ عورت کوئی غیبی مدد تھی۔ تم بات تو سمجھو، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے بیڈ سے اٹھتے وہ منمنایا تھا۔ حقیقت سرخ جورے میں لپٹی ہوئی میرے سامنے موجود ہے۔ اب تم کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ ابرو اچکتے ایک کاٹ تار نظر اس پر ڈالی تھی۔ میرا حق 4 شادیوں کا ہے۔ قدرے ہمت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ دلاور، جمال الدین ظہیر الدین کی بندوق سے نکلی ہوئی گولیاں زندے رہنے کا حق چھین لیں گی تم سے، پھر کیا کرو گے اس حق کا؟ لے کر بیٹھو رہو گے؟ غضبناک لہجے میں دھاڑتے اس کی حیثیت یاد دلائی تھی۔ اس کا کیا کروں؟ کچھ حقیقتوں کا ادراک بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ تبھی گردن کو مسلتے قدرے بے بسی کے سنگ پوچھا گیا۔ 3 بول اور کام ختم۔ آسان حل سامنے تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ جو کسی بے جان تماشائی کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی، ایک نظر سامنے دونوں میاں بیوی کو دیکھتے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ یہ تھا میری ماں کا فیصلہ۔ سیرے لبڑ بڑھاتے ہوئے اپنے ہنائی ہاتھوں کو دیکھ سب سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ 1 کروڑ بھی دینا پڑے گا۔ ایک بم تھا جو پہلی بیوی کے سر پر دلاور نے پھوڑا تھا۔ واہ دلاور واہ! اور کب تک بھگتوں گی میں تمہاری عیاشیوں کو؟ بس نہ چل رہا تھا گویا آج اس شخص کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر اس تمام تماشے کو ہی ختم کر دیتی۔ زندگی کا ناسور ہی تو تھا یہ شخص۔ مقابل کے جلاگ پر وہ زیر ایک آدمی محظوظ ہوا تھا۔ نکاح کیا ہے؟ گویا اس پر اطلاع پر اس نے نگاہوں سے ہی دلاور کو سالم نکلنا چاہا تھا۔ میری نظر سے دیکھو تو نکاح نہیں گناہ لگے گا۔ اسے جواب دیتے ایک حقارت بھری نگاہ بیڈ پر بیٹھے خاموش وجود پر ڈالی تھی۔ اے لڑکی، چل اٹھ، اتار یہ روسی جوڑا اور اپنی صورت پر بیٹھ کر رو۔ یہ تیری خوبصورتی بھی نہ تیرے کوئی کام نہ آئی۔ اس بے ضرر وجود کو اس کی اوقات یاد دلاتے ساتھ ہی دلاور سے مخاطب ہوئی تھی۔ اور تم کمرے میں پہنچو، فیصلہ بعد میں ہوگا اس کا۔ پھر چند لمحوں بعد عین کمرے کے بیچوں بیچ یہاں سے وہاں چکر لگاتی وہ دوبارہ دلاور سے باز پرس کر رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا ہے تمہیں اس حویلی سے باہر پھینک دو۔ تم جانتے ہو میں یہ کر بھی دوں تو مجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ نچاتے ہوئے تنفر سے کہتے اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں۔ اعلان شکست کیا گیا تھا جیسے۔ ایک نظر سامنے کھڑے وجود پر ڈال کر غصے سے مڑتے الماری کا پٹ کھولتے ڈھیروں فائلیں باہر نکال کر مڑے ہوئے فائلوں کے پلندے کو سامنے کھڑے شخص کی سمت اچھالا تھا۔ میں بھی یہ سب سمجھتی ہوں۔ تو بتاؤ مجھے، اپنی خالی گود کا رونا کس کو جا کر سناؤں میں؟ قریب آ کر مقابل کی آنکھوں میں جھانک کر طنز کرتے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جس پر اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں۔ اولاد کی خواہش مجھے بھی ہے، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں۔ گہرا سانس بھر کر اپنے دکھ کو اپنے اندر اتارتے اس کی بات سنتی وہ جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن میرے بس میں تھا ماں بننا، پر تمہارے لیے میں بنجر زندگی گزار دی، خواہشوں کو کفن پہنا دیا۔ تو کیا اتنی قربانیاں تمہاری دوسری بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے کی تھی میں نے؟ اس کی بات پر اضطرابی انداز میں اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بلیوں کی طرح میوں میوں کے بات مت کرو۔ ایک پل میں خود کو کنٹرول کرتے جذبات کے طوفان سے نکل کر کھڑکی سے پیچھے ہٹتی آئی۔ حسرتیں دبا کر میرے پلنگ کے نیچے فرش پر سو جاؤ نئے دلہے صاحب، اور ہاں پاؤں کی طرف سونا۔ وہ تابیداری سے صوفے سے اٹھ کر فرش پر موجود دبیز قالین پر تکیہ رکھ کر سونے کو بیٹھا تھا کہ تبھی کچھ یاد آنے پر بستر پر لیٹتی دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ ارے رکو، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حیرت سے استفسار کیا تھا۔ تم دبئی سے اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ یوں ہی لیٹے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس نے کب سے دماغ میں موجود سوال کو زبان دی۔ یہ سوال برائے سوال والی عادت سے چڑ ہے مجھے۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ امین احمد کے بیٹے نے دوسری شادی کی ہے تو خدا نے بیٹا دیا ہے اسے۔ فرشی بستر پر خود پر چادر اوڑھتے بڑے فخر سے اطلاع دیتے مقابل کی تو تن بدن میں آگ سلگا دی تھی اس نے بے دہانی میں۔ دوست کا مشورہ مانے تو اپنی حقیقت بھی اسے بتا دیتے۔ بس لائٹ بند کر دو اور سو جاؤ۔ کچھ کہنے کے لیے کھلا کا منہ اس کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کمرے میں جہارا بیگم کے گونجتے خراٹوں پر آہستہ سے زمین پر موجود بستر سے اٹھتے دروازہ کھولنا چاہا۔ بیگ کے مقفل دروازہ دیکھ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے پر آ گیا تھا۔ چابی جہارا کے پاس تھی اور کمرے سے باہر نکلنے کا واحد ذریعہ بغیر جالی کے باہر لان میں کھلتی کھڑکی تھی۔
دل ہتھیلی پر رکھتے ایک نظر دنیا مافیا سے بے نیاز خراٹے لیتے وجود پر ڈالتے، کلیجہ ہتھیلی پر رکھ کر اس کے جاگ جانے کا خوف بھی دل میں سمائے، کھلی کھڑکی میں تقریباً خود کو پھنساتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے پیٹ اندر کی طرف کر کے سانس روکے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، بالآخر وہ باہر کو نکل آیا تھا۔ باہر آتے کھل کر فضا میں سانس لے کر خود کو بحال کرتے، تصور میں سرخ چوڑے میں مقید وجود آنے پر دلکشی اور شادمانی کی لہر دل کے نہاں خانوں میں سرور بڑھا گئی تھی۔ خوشی کا رنگ ہر رنگ سے گہرا ہوتے، جہاں راہ کا خوف ایک پل کو کہیں دور جا سکا تھا۔ دھیرے دھیرے چل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر آہستہ سے دروازے پر دستک دیتے ایک الگ جہاں آباد تھا۔ اس پل دلاور کے اعصاب پر اندر موجود منتہا کا دل پوری شدتوں سے دھڑکا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر بستر کے کونے میں سکڑی سمٹی لیٹی تھی، دروازے کی آہٹ پر اچھل کر بیٹھتے آہستہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آتے، کی ہول سے باہر کا منظر دیکھتے سامنے پیٹ پر ہی رہ گئی تھی۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ پیچھے ہوتے کمرے میں موجود نائٹ بلب کی روشنی کو بھی خوف سے بند کرتے، دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے دل ہی دل میں مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتے کانپ رہی تھی۔ اللہ تجھے تیری مقدس ذات کا واسطہ اس آدمی کو یہاں سے بھیج دے۔ تماکچہ پہلے ہی دلاور اور اس کی باتوں کی پر سن تھا، اس شخص کی دوبارہ آمد پر مزید معاف ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وقفے وقفے سے آوازیں ابھی آنا شروع ہو گئی۔ میں ہوں دلاور، ڈرو مت، دروازہ کھولو۔ مقابل کی آواز پر اس کے وجود کی سنسنی دوڑ آئی تھی۔ ارے جلدی کرو، کیوں اپنے ساتھ میری جان بھی مشکل میں ڈالنے کا ارادہ ہے نیک بخت؟ اس کے طرز تخاطب پر منتہا نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑا تھا۔ دل تو کر رہا تھا باہر جا کر اس بے ڈھنگے آدمی کا منہ توڑ کر وہیں پر ہی بے اعتمادی میں پھر وہیں خوف۔ شروع سے اماں کی سخت طبیعت کے باعث وہ اپنی بہنوں کی نسبت ایک ڈرپوک انسان واقع ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے باوجود آج بھی اس میں اعتماد کی شدید کمی تھی۔ اپنی بہنوں کی نسبت وہ اپنی بات آسانی سے نہیں کہہ پاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا انکار اپنی ماں کے سامنے ٹھیک سے رکھ نہیں پائی تھی۔ شاید خدا کو اس کی ڈری سہمی ذات پر ترس آ گیا کہ دور سے فجر کی اذان پر وہ واپس چلا گیا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ کتنی دیر سے وہ دم ساٹے زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ گہرا سانس لیتے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خود کو گھسیٹتے وہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ سادہ کاٹن کا سوٹ وہ کہیں سے بھی چند لمحوں پرانی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری طرف دلاور جس رستے سے گیا تھا ناکام ہو کر اسی رستے سے اندر تشریف لاتے، صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیتے اپنی قسمت کو کوستے زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ کسی نے قریب آ کر پانی کا گلاس تھمایا، جسے بغیر دیر کیے پورے کا پورا ایک ہی سانس میں ختم کرنے کے بعد پی کر جیسے ہی پانی پلانے والے کا احساس ہوا وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ تم جاگ رہی ہو؟ بخلاہٹ میں کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی بخلاہٹ سے لطف اندوز ہوتے وہ وہیں قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اڑی ہوئی سردی مائل رنگت، اس پر حواس باختہ انداز، وہ جی بھر کر مسرور ہوتی، اگلے پل اسے شعلہ بار نگاہوں سے بھسم کرتی گویا ہوئی تھی۔ تم کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں جاگ رہی ہوں؟ آنکھوں سے شعلے برساتی وہ دھاڑی تھی۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ دل میں سو القابات سے نوازتے ہوئے بظاہر آرام سے پوچھا تھا۔ فیصلہ کرنے جانا ہے۔ کہاں؟ کس کا؟ اس کے استفسار کرنے پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر مڑی اور اس کی سمت دیکھا۔ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت تو کرو۔ پر کیا ہوا؟ 4 گھنٹے اس کا دروازہ بجانے کے بعد ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس سچے طنز پر دلاور کی پیشانی ارکالود ہوئی جا رہی تھی۔ یہ شرم نام کی چیز نہ تم گھول کر پی چکے ہو، لہٰذا اب ڈرامے بازی بعد میں کرنا۔ جو کہا ہے فی الحال بس وہی کرو۔ اس کی عقابی نظروں سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ اس کے باہر جاتے بمشکل ہمت جمع کرتے وہ بھی اس طوفان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ منتہا کے کمرے کے قریب پہنچ کر جہاں نے پیچھے آتے دلاور سے مڑ کر پوچھا تھا، جبکہ اگلے پل اسے ہکلاتے تھے وہ بیزاری سے پوچھا۔ رہنے دو، منع کرتے زور زار سے دروازے پر دستک دی۔ ارے او لڑکی، دروازہ کھولو، کیا تمہیں مجھ سے دوبارہ نہیں ملنا؟ اندر موجود منتہا جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، دوبارہ دروازے کی دستک سن کر ایک لمحے میں سمجھی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ میرے پاس اس دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی کے ساتھ دروازہ توڑنے والے بھی ہیں۔ اب کس طرح باہر آنا ہے یہ فیصلہ تمہارا، پر یہ یاد رکھنا باہر آنا طے ہے۔ اگلے پل ہمت کر کے اس نے جو ہی دروازہ کھولا، بنا سیکنڈ کی تاخیر کے اس کا ہاتھ دبوچے وہ اسے لیے باہر کو لپکی۔
جبکہ دلاور اس افراتفری پر غائب دماغی کے ساتھ پیچھے آیا تھا۔ حاکم خان، گاڑی نکالو۔ ڈرائیور جو فجر کی نماز ادا کر کے آیا تھا اس کی چنگھاڑتی آواز سن کر گاڑی نکالتے گراج کی طرف دوڑا، جبکہ خود منتہا کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھتے دلاور کو آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی مخاطب کرتے ایک نیا حکم بھی صادر کیا۔ اس حکم پر جہاں دلاور حیران ہوا وہیں منتہا خوش ہوئی۔ اس کے گھر کی طرف گاڑی لو، دلاور جلدی سے ایڈریس سمجھاؤ اسے۔ باقی کا سفر خاموشی سے طے کرتے دلاور جہاں آرا بیگم کے جلال سے خائف تھا وہیں منتہا پرسکون بیٹھی ہر چیز سے غافل ہو کر بنا کسی دکھ اور پچھتاوے کے صرف واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ اس پرجوڑ شادی کا انجام ایسا ہی ہونا ہے، پر اتنی جلدی سے ناواقف تھی۔ تصور میں کہیں ماں اور بہنوں کے چہرے گھومے جنہیں وہ سوچتے آرام سے جھٹکے کہ اس کی شادی اس سے دگنے عمر کے آدمی سے کرنا سراسر دولت کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایسے ہی مختلف خیالوں میں گھری وہ گھر کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے خود کو آنے والی مصیبت کے لیے تیار کیا تھا۔ دوسری طرف گھر کے قدم رکھتے ہی ایک حقارت بڑا نظر ادھر ادھر کھڑے شادی میں شرکت کے لیے آئے مرد و عورت پر ڈالتے انہیں دیکھ تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے منتہا کو مخاطب کیا تھا۔ ماں کون سی ہے تمہاری؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی سامنے سے ہی مریم چلتی آئی تھی۔ کیا ہوا منتہا؟ اتنی صبح تم لوگ کیوں آئے ہو؟ بوڑھی رنگت کے ساتھ پوچھتے اسے کہیں گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی جہارا درمیان میں بول پڑی تھی۔ تو تم ہو اس کی ماں؟ ایک انجار عورت کے یوں عجیب سے طرز انداز میں کہنے پر اس کا دل دہلا تھا۔ آپ کون؟ ہمت کر کے پوچھا۔ دلاور کی پہلی بیوی۔ اکیلی بیوی ہونے کا شرف تو تمہاری بیٹی مجھ سے چھین ہی چکی ہے۔ تم 2 ٹکے کے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ذرا سا حسن اور جوانی اور سب کچھ حاصل کر لو گے تم لوگ۔ مت بھولو، اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچی اڑان بھرنے والے پرندے سورج کی روشنی سے اپنے پر جلا کر اپنا وجود ہی خاکستر نہیں کرتے، خود کو بے نام و نشان بھی کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری بیٹی کی، تو بس اتنا کہوں گی، کیا سوچ کر تم نے اپنے سے بڑے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ تم جانتی ہو اس شخص کی حقیقت کو اور میرے صبر کو؟ غصے سے سر کو جھٹکتے خاموش تماشائی بنے دلاور پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر پھر سے گویا ہوئی تھی، جبکہ مریم تو یوں اس طرح آنے اور تعارف کروانے پر بت بنی جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ 1 کروڑ حق مہر لکھوا کر کسی کو بھی سہاگ نہیں ملتا، اور نہ ہی زندگی کے 24 سال گزارنے کے بعد میں شراکت داری قبول کروں گی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بنا مزید کچھ کہے سب کو حیران اور پریشان چھوڑتی اس سے پہلے کہ چلی جاتی کہ تبھی مریم کی مری مری آواز پر رکی تھی۔ آپ منتہا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، رحم کریں، خدا کے لیے میں بیوہ عورت ہوں۔ میری جوان جہان بیٹی کو شادی کے دوسرے ہی دن ماں کی دہلیز پر واپس آنے پر لوگ 100 باتیں کریں گے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، ایسا مت کریں۔ مریم کے کہنے کے ساتھ ہی پاؤں پکڑنے پر وہ رعونت سے پیچھے ہٹی۔ اپنی ماں کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے کرب سے منتہا نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ بات سمجھ جاؤ گی تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ مجھے اور زبان بھی استعمال کرنا آتی ہے۔ سنبھال کر طاق میں سجا کر رکھو اپنی بیٹی کو، کیونکہ تا عمر تمہارے گھر کی دہلیز پر بیٹھیاں ایڑی رگڑ رگڑ کے سسکے گی یہ لڑکی۔ نہ دلاور اسے طلاق دے گا اور نہ اپنے گھر میں بسائے گا۔ سنبھال کر رکھو اس کے نکاح نامے کو، اور صبح شام خوش ہونا 1 کروڑ حق مہر دیکھ دیکھ کر، کیونکہ اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ تکبر میں اپنی بات کہتے ہوئے وہ حقارت سے اس کے گھر کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ خاموش تماشا بنا دلاور جس طرح خاموشی کے ساتھ آیا تھا اسی طرح خاموشی سے ایک بے بس نظر منتہا پر ڈال کر چل دیا تھا، جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا اور لبوں پر یوں سکڑی جمی تھی جیسے کہ اسے کسی نے زندہ درگور کرنے کی سزا سنا دی ہو۔ ماں کی حالت اور صحن میں موجود مہمانوں کی طنزیہ نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا سوچنے اور سہنے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ سدرا اور زینب جو شور کی آواز پر باہر آئی تھیں، سامنے منتہا کو ساکت اور جامت بت بنا کھڑا دیکھ نہ سمجھی سے ماؤں بہن کی طرف بڑھی تھی۔ مریم جو اپنا بازو شدت سے مسل رہی تھی اطراف میں کسی کی طنز میں ڈوبی آواز پر اپنی لہو رنگ آنکھوں سمت اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے مریم، کس نے کہا تھا تمہیں اپنے سے اونچے لوگوں کے ساتھ متھا لگانے کو؟ دیکھنا منتہا ساری عمر تمہاری دہلیز پر بیٹھی سڑتی رہ جائے گی۔ چھوڑو نگہت، ہمیں کیا پڑی ہے بات کرنے کی؟ یہ تو اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ بیٹی سے دگنی عمر کے واجبی صورت شخص کو منتخب کرتا میرا رؤف کسی سے کم تھا؟ پر اس کی آنکھوں پر دولت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی پہلی بیوی بھی ہے۔ دیکھا کیسے اپنی پہلی بیوی کے پلو سے بندھا ہوا آیا تھا، سرا جو چونچ ہلائی ہو۔ اور تو اور اب یہ لڑکی بھی کسی قابل کہاں رہی ہے،
اگلے نے ایک رات گزار کر بیکار کر کے بھیجا ہے۔ ان سب کی باتوں پر منتہا صبر کا گھونٹ پیتی سسکی تھی، جبکہ زینب مریم خاتون کی سب سے بڑی بیٹی مزید برداشت نہ کرتی گویا ہوئی تو دوسری طرف ماں کو سنبھالتی سدرا نے زخمی نظروں سے اپنی بہنوں کو دیکھا۔ خالہ نگت، خالہ شمیم، تعصب ہوتا ہے آپ لوگوں کی سوچ پر مجھے۔ عمر ہمدردی کے 2 بول تو آپ لوگوں سے بولے نہیں گئے، بس طنز کے نشتروں سے آپ نے ہمارے سینے چھلنی ضرور کیے، آج بھی وہی کر رہے۔ رحم کیجیے، ترس کھائے ہم لوگوں پر۔ ارے لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جو سچ ہے وہی تو کہا ہے، بتاؤ کون شادی کرے گا اس سے جس کے شوہر نے ایک رات کے بعد ہی اسے چھوڑ دیا ہو؟ ان کی بات پر اس کا منہ غصے سے لال ہوا تھا، دل تو کر رہا تھا وسنی پتھر سے اس زبان دراز عورت کا سر پھاڑنے کو۔ خالہ نگت، آپ کی حبیبہ کو شادی کے 15 دن کے بعد طلاق ہوئی تھی، تو کسی نے تو اسے بھی تو اپنا لیا تھا نا، اسے بھی کوئی اپنا لے گا۔ اس بات پر تو نگت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے، کبھی غصے سے واک آؤٹ کرتے ہوئے طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ میری حبیبہ کے بھائی کو خدا سلامت رکھے، ڈھیروں جہیز دے کر بھیجا تھا انہوں نے اگلے گھر، تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ طنز و حقارت کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں، وہ سنسی رہ گئی تھی۔ ہاں، نہیں ہے ہمارے پاس دولت جہیز کی لمبی فہرست، اور نہ ہی دست و شفقت رکھنے والے باپ کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ہے نا سب کی سننے والا، ہماری بھی سننے کا۔ منتہا کا نصیب بہت روشن ہوگا انشاءاللہ۔ زینب کو چپ ہوتے دیکھ سدرا نے وہاں موجود تمام لوگوں کا منہ بند کرتے ساتھ ہی ماں کی بے جان ہوتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ منتہا جس کا وجود صبح ناشتے کی دعوت میں آنے والے لوگوں کی باتوں سے بے جان ہو رہا تھا، بہنوں کی باتوں سے کچھ حوصلہ پاتی زینب پر تشکر بھری نظر ڈالتے قبل اس کے کچھ کہتے سدرا کی پکار پر دوسری سمت دونوں متوجہ ہوئی تھی۔ امی، امی، سدرا کی چیخ پر ماں کی طرف آتی ان کو دیوانہ وار پکارتی وہ ان پر جھکی تھی۔ تجھے میں نے اللہ کی امان میں دی، مجھے معاف کر دینا۔ مریم مزید اپنی غلطی کا بوجھ نہ اٹھاتے اپنی بیٹی سدرا کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ وہ جو لوگوں کی طنز اور تعصب سے بھری باتوں سے سخت آزردہ تھی، ماں کو بمشکل ہچکیوں کے سنگ اپنی بات کہتے ہوئے حیرانگی سے دیکھتے اپنے اوپر بیتی قیامت کو سمجھنے کی کوشش کرتی، ہراساں نگاہوں سے ماں کی طرف دیتی بے یقین تھی جو دنیا کے سرد و گرم سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ایک مزید غلط فیصلے کے صدمے کو سہ نہ پائی ان کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ سدرا اور زینب کی دلاویز چیخوں سے تر و دیوال ہل کر رہ گئے تھے، جبکہ منتہا ابھی تک بے یقینی کسی کیفیت میں اپنے چہرے پر ماں کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی، بہنوں کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئی کہ کیا کھو چکی ہے وہ، جو ماں کی دہلیز پر واپس آ کر بھی نہیں گھبرائی تھی۔ اسے ماں کی محبت بھری آغوش پر پورا بھروسہ تھا، یوں بے یار و مددگار ہونے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بڑی بے یقینی سے اس نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ امی یوں مت کریں، مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ بے تحاشا رونے پکارنے کے بعد بھی اس آنکھیں مودے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ سدرا نے آگے بڑھ کر منتہا کو اپنے بازوؤں کے گرد لپیٹا تھا، کسی معصوم بچے کی طرح۔ اس محبت بھری آغوش کا احساس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وقت کسی کے رکنے اور مرنے سے ٹھہرتا نہیں ہے، شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، پر بعض اوقات خوبیاں خود بخود ہی خامیاں لگنے لگتی ہیں۔ مریم بیگم کی وفات کے بعد سب رشتہ داروں چند ہفتہ دنوں میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ زینب و سدرا ہی تھی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر منتہا کے پاس رکی ہوئی تھی۔ ہر طرح کی تسلی دلاسے کے بعد بھی منتہا کا وجود سب کی نظروں میں سوالیہ نشان تھا، جسے حل کرنے کی کوشش میں زینب اور سدرا ہمہ وقت سر جوڑے رہتی تھی۔ زینب، اگر تم منتہا کو اپنے گھر لے جاؤ تو میرا خیال ہے یہ سب سے بہتر ہوگا، یہاں تنہا چھوڑنے پر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ سدرا کی بات پر کسی خیال سے وہ چونکتی سیدھی ہوئی تھی۔ آپ ہی، میرے گھر کے حالات تم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی ہوں۔ سدرا، لے جانے کو میں منتہا ساتھ لے جاؤں، پر تم نہیں جانتی ہو 4 بیٹیوں کے بعد میری ساس کتنی بیزار رہتی ہے مجھ سے، ہر وقت امتیاز کو دوسری شادی کی ترغیب دیتی ہے۔ تم نے دیکھا 1-2 دفعہ آئی بھی ہیں تو یوں کھڑے کھڑے غیروں کی طرح، اور جواب میں منتہا کو بھی ساتھ لیں گی تو کیسی کیسی باتیں سنائیں گی۔ ساس پہلے ہی بھنی بیٹھی ہے منتہا کے اونچے گھر میں بیانے سے، اور اب دوسرے دن آنے پر امی کی موت کا ذمہ دار تک اسے ٹھہرا کر گئی ہے، جب آئی تھی۔ زینب کے جواب پر سدرا نے کرب سے آ بھری تھی۔ آپ ہی، ہم کتنے مجبور ہیں، چاہ کر بھی منتہا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سے تنگ ہے اور میں شاہد کی کچھ جدائیوں سے نالا ہوں۔ منتہا اتنی حسین ہے کہ مجھے ڈر ہے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ایک بیٹے اور بیٹی کے ماں ہونے کے باوجود بھی میں شوہر کی بے وفائیوں کو سہنے پر مجبور ہوں۔
सिद्रा, तुम हौसला करो। शायद भाई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वैसी गलत हरकत के। माना कि वो रंगीन मिजाज है, पर हमती मुंतहा के बारे में वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। ज़ैनब की बात पर वो तंजिया हंसी। खुशफहमियों की जहान से बाहर निकला वापी। शाहिद शुरू से ही मुंतहा पर नज़र रखता है। एक दो दफ़ा तो मुझसे सादा लफ्ज़ों में कह चुका है कि मैंने तो अपनी माँ को मुंतहा का रिश्ता लेने भेजा था और वो तुम्हारा ले आई। कभी इस शख्स ने 10-15 दिन से पहले घर की खबर नहीं ली है। लगा बंदा खर्चा देकर बड़ी ज़िम्मा हो जाता है, और फिर मैं जाना और मेरी जोड़ तोड़, इसका उधार उसका उधार। ज़रा देर को रुकते, एक गहरा सांस भरते, जैसे खुद में हिम्मत जमा की हो मज़ीद बताने की। पर जब से अम्मा के मरने के बाद मैं यहाँ आई हूँ तो रोज़ाना रात को आ जाता है, बिला वजह मुंतहा को लेकर बातें करता रहता है। सब समझती हूँ मैं, पर मजबूर हूँ। आवाज़ उठाऊंगी तो तलाक के 3 बोल देकर दोनों बच्चों को मेरे सर मारेगा और ख़ुद ये जा वो जा, रहा सारा आसरा भी छीन जाएगा। इसकी बात पर ज़ैनब का दिल गम से बोझल हो गया था। उफ खुदाया सिद्रा, हम दोनों कितनी मजबूर, कितनी बेबस हैं। नहीं आपा, हम दोनों सिर्फ बेबस और मजबूर ही नहीं, बल्कि इन मर्दों की दुनिया में बेसहारा और बेयारो मददगार हैं। हमारे ससुरालियों को भी मालूम है कि कौन है इनके पीछे जो आकर हमसे पूछेगा। एक माँ का सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। आखिर में वो दोनों अपनी अपनी मजबूरियों पर देर तक आंसू बहाती रही, और कब से दरवाजे से टेक लगाए खड़े मुंतहा बेजान कदमों से वापस आ पड़ती। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल इस मकान के दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर ढह गई थी। 2 चारपाई, एक छोटा सा मेज़ और 2 कुर्सियों पर मुश्तमिल कमरे की आराइश को देखते जाने कब तक वो बैठी हर चीज़, हर एहसास से यारी सामने लगे आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखते हुए। कितने शिकवे थे जो इर्द गिर्द से ही बिखरे पड़े थे, और ज़बान से बेहिस, लफ्ज़ गुम, हवास मज़ीद सोचने के मुतहम्मिल नहीं थे कि बाहर से बढ़ते शोर की आवाज़ पर शायद ज़ैनब और सिद्राबी के बच्चे आ गए थे। दिल में एक पल को सोचते रुकी थी, पर जब शोर मज़ीद बुलंद हुआ तो थक कर बाहर की तरफ आती, बाहर का मंजर देख अगले लम्हे हवासों में आती वो चील किसी फुर्ती से ज़ैनब को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी थी। ज़लील औरत, तुमने दिया ही क्या है मुझे सवाए इन 4 लड़कियों की, और अब मैं के आके पड़ी है। मेरी माँ का ख्याल कौन करेगा? मेरी बूढ़ी माँ वहाँ बेयारो मददगार पड़ी है। अब बहुत हो गया है सोग। तेरी माँ कोई निराली नहीं मरी है जो तू यूँ चिपक कर रह गई यहाँ आकर। साथ ही एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। सिद्रा और मुंतहा ने उसे कहने के लिए कुछ मुंह खोला कि ज़ैनब इशारे से मना करती, तहम्मुल से इम्तियाज़ से गोया हुई। थिएटर खाने के बाद इसकी इस बर्दाश्त पर वो दोनों थप्पड़ खाने के बाद इसकी बर्दाश्त पर वो दोनों जब्त करती खामोशी से एक तरफ हुई थी। इम्तियाज़, अम्मा को आज सिर्फ 15 दिन ही तो हुए, कम से कम एक माह के लिए तो यहीं रहने दे। ताज़ियत करने वाले लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी को इतनी जल्दी अपने घर जाने की कि जो माँ के मरने पर भी नहीं रुकी। इसकी बात पर वो मज़ीद तैश से मुखालसात भरते हुए गोया हुआ था। बकवास करती है मेरे आगे? तेरी औकात क्या है आखिर? मेरे आगे बदसार और रहना चाहती है यहाँ तो शौक़ से रह, पर मेरी बेटियाँ इस गंदे माहौल में हरगिज़ नहीं रहेंगी। इम्तियाज़ के कपड़े उड़ाते लहजे पर ज़ैनब ने वहशत ज़दा नज़रों से इम्तियाज़ को देखा था, जबकि मुंतहा और सिद्रा अलग कांपी थी कि जाने ये बददगामाग आदमी अब कौन सी बकवास करने वाला है, कौन सा इल्ज़ाम लगाने वाला है। क्या मतलब है इस बात का इम्तियाज़? मुझसे मतलब क्या पूछती है? जा पूछना है तो दुनिया से पूछ। आज दुनिया बस यही बातें करी है, मेरे कहने से तो तुझे बड़ी आग लगेगी। इन तिकनों पर हकारत भरी एक नज़र डालते सर झटकते ज़रा तौक़ुफ़ से गोया हुआ। अपनी बहन की करतूतों का तुझे नहीं पता जो मुझसे पूछती है? उसकी तंजिया गलूफ अफशानी को देखकर वो एक पल में सिद्रा के दिल को कुछ हुआ था। नफ़रत का बस एक तूफ़ान उमड़ आया था जिसने उसे हर सोच, हर फिक्र से बेनियाज कर दिया था। अगर कुछ था तो बस ये एहसास कि उसने उसकी माँ जाइयों बाकिरदार बहनों पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाया। ख़बरदार इम्तियाज़, जो जुर्रत की तूने मेरी माँ जाइयों के ख़िलाफ़ एक बात कहने की, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। मेरी बर्दाश्त का ऐसा इम्तिहान मत लो। तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे ख़बरदार कहा? गंदी और गलीज़ गालियों के साथ साथ इम्तियाज़ का जो हाथ उठा था तो सिद्रा और मुंतहा ने बड़ी मुश्किल से ज़ैनब को उस वहशी से आज़ाद करवाया। एक की शादी कर दी है शाहिद से तो दूसरे मुफ्त में ही उसे दे दी, ऐसे ही तो दूसरे दिन ही आई है वापस। अगर शायद मज़े कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? वाह भी वाह, बड़े मज़े हैं शाहिद के कि बीवी के साथ साथ आधे घर वाली इतनी हसीन साली भी मिल रही है। इम्तियाज़ की कमीन की बड़ी तो बात उसकी बातों ने तीनों को चकरा कर रख दिया। 4 बेटियों का बाप होते हुए किसी की बेटी की इज्जत उछालते हुए वो आदमी खौफ खुदा ही भूल गया था। हद में रहो अपनी
نہیں رہنا مجھے تمہارے جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے آدمی کے ساتھ۔ اس کے آنکھ اگلتے لب و لہجے کی سنگینی زینب کی برداشت سے باہر تھی، پر اپنی ہی بات صرف کرتے اس آدمی پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ جب سدرا اور شاہد یہاں پر رہ سکتے ہیں اور پھر محترمہ سدرا کو تو کوئی اعتراض نہیں، پھر تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہی ہو؟ تیری بھی تو کوئی مرضی نہیں ہے نا شاہد کے ساتھ؟ اس کے غلاظت اگلنے پر اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی تھی، جبکہ سدرا اور منتہا کا یہ حال تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دوسری طرف امتیاز کی بک بک ہنوز جاری تھی۔ بتا، اگر تیرا بھی ارادہ ہے تو ابھی 3 بول کہہ دیتا ہوں، پھر رہنا تینوں بہنیں اسے شاہد کے ساتھ، پر افسوس ایک کمرہ کم پڑ جائے گا۔ ان تینوں کو یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر حقارت سے زمین پر تھوکتے دروازے کو ٹانگ مارتے اپنی بھڑاس نکال وہ تو چلا گیا، جبکہ پیچھے اس کے جاتے منتہا زمین پر بے دم ہو کر گر گئی۔ دوسری طرف زینب اور سدرا یوں زمین پر لٹی پھٹی حالت میں بیٹھی تھی جیسے آندھی کٹے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں کو اپنے زور سے بے دردی سے زمین پر پٹخ دیتی ہے۔ اس طرح بیٹھے جانے کتنی ساعتیں، کتنے لمحے یوں ہی چپ چاپ خاموشی سے ایک دوسرے سے نظریں چراتے گزر گئے کہ باہر سے بچوں کے شور کے قریب آنے پر جو شاید نہیں یقیناً ان کی طرف آ رہا تھا، وہ ان کی بات سنتی سیدھی ہوئی تھی۔ آنٹی، وہ باہر انکل آپ کی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ سدرا اور زینب کے بچے جہاں مسجد میں قرآن پڑھنے گئے تھے، وہیں سے کچھ بچے دوڑتے ہوئے اطلاع دینے آئے۔ مولوی صاحب کے کہنے پر زینب، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو خاموشی سے تکے جا رہی تھی، اس آواز پر دروازے کی سمت دیکھتی کتنی وحشت تھی ان نظروں میں۔ ایک پل کو منتہا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے یوں ہی بے حس بیٹھے دیکھ کر سدرا بچوں کے ساتھ باہر کو لپکی، پر پھر بھی کچھ ہی دیر میں صرف واپس اپنے بچوں کو لیے ہامتی کامتی ہوئی آ گئی تھی۔ تم دونوں اندر جاؤ۔ آپی، امتیاز بچوں کو لے کر چلا گیا اپنے ساتھ ہی جاتے ہوئے محلوں کے والوں کے سامنے بڑی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے گیا ہے۔ ان کو بتاتے ساتھ سدرا تخت پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی کب سے خاموش بیٹھی منتہا کو جانے کیا ہوا کہ ایک دم اٹھ کے درستگی سے گویا ہوئی۔ چلی جاؤ تم دونوں اپنے گھروں کو، نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت۔ اس بدنامی، اس ذلت سے موت اچھی آپی۔ پہلے میری وجہ سے امی چلی گئی، پھر تمہاری بچیاں، کل کو کچھ اور ہو جائے گا۔ جس دن میں نے آنکھ کھولی تھی اس دن بابا چلے گئے۔ میں تھک گئی ہوں الزام سہتے سہتے، اب نہیں ہے مجھ میں مزید ہمت کسی ذلت کو سہنے کی۔ آپی، میں اپنی نیک نامی کو مزید تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم غریبوں کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھنے لگے تو جینا بے جواز ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کسی دارالمان میں چھوڑاؤ، پر اتنی پرواہ مت کرو میری کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ اپنی بات کہتے اختتام پر وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ سدرا نے اس کی بات پر اسے ٹوکتے اسے سختی سے چپ کروایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارے سوا تمہارا ہے ہی کون؟ کس کے سہارے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ خبردار، جو تم نے اپنی زبان پر دوبارہ دارالمان کا نام بھی لیا تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم سے مخفی ہے کچھ؟ سوالیہ انداز میں اس کی سمت دیکھتے محبت سے اس کے قریب جاتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بہن کے گلے لگانے پر وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگی تھی۔ کاش امی آپ مجھ سے اتنی بے وفائی نہ کرتی۔ منتہا کے بلک بلک کے شکوہ کرنے پر سدرا اسے چپ کرواتے خود بھی رو پڑی تھی۔ ایک لمحے میں جو ضبط کھویا تو دونوں ایسے روئیں کہ کب کی بے حس بنی زینب نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کراتے چپ کروایا تھا۔ پھر دونوں کی اشکبار نگاہوں سے نظریں چراتے اس نے سدرا کو مخاطب کیا۔ سدرا، تم اپنے گھر جاؤ، میں یہیں ہوں، اور صبح جلدی آ جانا، ہمیں کسی جگہ صبح لازمی جانا ہے۔ اٹھ کر اندر کی طرف جاتے ہوئے اس نے اتنے سرسری لہجے میں کہا کہ سدرا تو سدرا، منتہا تک کو بھی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ پر آپا، سدرا کے بولنے پر زینب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب سننے کو کچھ بچا نہیں۔ اس سے پہلے کہ طوفان بچا کچا سامان بھی اپنے ساتھ لے جائے، کوئی تدبیر کر لینی چاہیے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ آپا کچھ محسوس نہیں کر پا رہی، آپا کی بات سمجھ کر ہوش میں آتی اسی رات بچوں سمیت اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے گھر کا جوائنٹ فیملی سسٹم تو نہیں، پر چاروں بھائی اکٹھے ایک مکان میں ہی رہتے تھے۔ 2 بھائی نیچے والے پورشن میں اور 2 بھائی اوپر والے پورشن میں جرنا کھانا اپنا اپنا پکاتے تھے۔ وہ رات جہاں سدرا کے لیے یوں چلے آنے پر پریشان کن تھی تو کم مشکل زینب کے لیے بھی نہ تھی، جس کی چاروں بیٹیوں کو امتیاز لے گیا تھا۔ تمام رات کروٹیں بدلتے وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ تو وہیں دوسری طرف منتہا امتیاز کی باتوں اور شاہد کی بد نظری پر تمام رات خدا سے شکوہ کرتی اپنا دامن بھگوتی رہی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو جانے کون سے پہر پر تینوں بھی اپنی سوچوں میں روٹھی تھکی ہوئی نیند آنے پر محو استراحت ہو گئی تھی۔